बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका भाई अब्बास हमदानी। आप देख रहे हैं जाफरिया टीवी। आज का हमारा मौजूद गुफ्तगू है मशहूर फ़ातह अमीर तैमूर की सवाने हयात, जो उनके अपने कलम से लिखी हुई मैं हूँ तैमूर का हिस्सा सोम। दोस्तों, जिस दिन मैंने गौलर कमाल का खून किया तो इस दिन यखमाक की तरफ से बुलावा आ गया। तब मुझे दफनन एहसास हुआ कि मैं क्या गुल खिला बैठा हूँ। मुलाजमत के पहले ही दिन फौज के सुपर सलार को मौत की घाट उतार देना कोई मामूली वाक़या नहीं था जो मुझसे जवाब तलबी ना होती। लेकिन हैरत की बात थी कि पैगाम मिलने के बावजूद मुझ पर ज़रा भी घबराहट तारी नहीं हुई और ना ही मेरे अंदर खौफ या पिशमानी का एहसास उजागर हुआ, बल्कि मैं इसे सोचता हुआ इसके महल की तरफ रवाना हो गया कि मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा मुलाजमत से बरतरफ कर देगा। अमीर यखमाक मुझे देखते ही मसनद से उठ खड़ा हुआ और दांत पीसते हुए गजबनाक लहजे में बोला, ए तरकाई की औलाद, गौलर कमाल का खून करके तूने मुझे। फिर अचानक इसके लहजे में तब्दीली आ गई और मुस्कुराते हुए गोया हुआ, दरअसल एक नकम्मे और नालायक अफसर से निजात दिलाई है। मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ फर्जंद। मुझे अच्छी तरह याद नहीं कि इस वक्त अमीर यखमाक के दरबार में कितने लोग मौजूद थे, लेकिन जब इन लोगों के फलक शगाफ कैकों की गूंज मदहम पड़ी तो इस वक्त मुझे होश आया कि अपने इस कारनामे पर मुझे भी खुश होना चाहिए। लेकिन मैंने अपनी अंदरूनी कैफियत को छुपाते हुए बड़ी संजीदगी से समरकंद के हुक्मरान को मुखातब किया और कहा, या अमीर, आपकी फ़ौज का निज़ाम बहुत बिगड़ा हुआ है। मुझे इजाज़त दें मैं इसमें बुनियादी तब्दीलियाँ लाकर इसकी तश्कील नौ करूँ। अमीर यखमाक ने खुशी में हाथ झटकर कहा, जा, तुझे मेरी तरफ से पूरी इजाज़त है, जो करना है कर। सो मैंने भी वक्त ज़ाया किए बगैर अपना काम शुरू कर दिया और हर 10 सिपाहियों का एक टोला बनाकर इसकी सरपरस्ती एक ऐसे शख्स को सौंप दी जिसे ओन बाशी का नाम दिया। फिर 10 टोलों, हर टोले में 10 आदमी को जमा करके इसकी रियासत यूज़बाशी नाम के ओहदेदार के हवाले कर दी और फिर 10 यूज़बाशियों पर एक ऐसा ओहदेदार मुतय्यन कर दिया जिसे मेन बाशी कहा जाता था। यानी मेन बाशी 1000 सिपाहियों का कमांडर होता था। मुझसे पहले अमीर यखमा की फौज में जंगी मशकों का रवाज नहीं था। तमाम सिपाही, जिन्हें हमा वक्त चाक व चौबंद रहना चाहिए, तो वो जरक बरक वर्दियों में मलबूस इधर उधर घूमते फिरते थे। इनके पास सिवाय खाने पीने या सोने रहने के कोई दूसरा मशगला नहीं था। कुछ को तो मुफ्तखोरी और कायली की ऐसी लत पड़ चुकी थी, सारा दिन पड़े ऊँगते रहते थे। मैंने हुक्म दिया, फौज के तमाम सिपाही अली अल सुबह सहरा में हाजिर और फौजी मशकें इंजाम दें और ये भी ख्याल रखें कि इनकी नमाज किसी भी सूरत में तर्क न होने पाए। मुझे अमीर यखमा की मुलाजमत इख्तियार हुई अभी 1 महीना ही गुजरा था कि इसकी रैयत के कुछ लोग रोते धोते समरकंद पहुंचे और अमीर के हजूर पहुंचकर दुहाई दी कि हाय हम लुट गए। मालूम हुआ कि करा खताई नाम के कबीले वाले इनकी 6000 भेड़ें चुरा ले गए और 3 चरवाहों को भी मौत के घाट उतार गए हैं। करा खताई नाम का कबीला समरकंद के शुमाल में सुकूनत पजीर था। मैं भी इस वक्त दरबार में मौजूद था, लिहाजा इससे पहले कि अमीर कुछ बोले, मैंने पेश कदम होकर कहा कि मैं जाता हूँ और लुटेरों को सजा देने के बाद चुराई हुई भेड़ें वापस ले आता हूँ। पहले तो अमीर यखमाक ने मुझे अजीब निगाहों से देखा, फिर समझाने के अंदाज में बोला, ये कोई मजाक नहीं है तैमूर, कबीला खताई वाले बहुत खतरनाक किस्म के लोग हैं और इनकी जंगजुओं की तादाद भी 20,000 से ज्यादा है। मैं फिर भी भेड़े छुड़ा लाऊंगा। मैंने पुरअज़म लहजे में कहा, शर्त सिर्फ ये है कि आप मुझे 200 सवार अपने हमरा ले जाने की इजाजत दे दें। अमीर यखमाक ने हैरत से आंखें फाड़ते हुए पूछा, क्या तू 200 सिपाहियों के साथ 20,000 का मुकाबला करेगा? मैंने जवाब दिया कि चोरों को सजा देने और भेड़ें छुड़ा लाने के लिए 200 आदमी ही काफ़ी हैं। अमीर यखमाक को कुछ देर तजब का शिकार रहा, फिर इसने बिदली से इजाज़त दे दी, लेकिन वो मुझे ऐसी निगाहों से देख रहा था जैसे मेरा आखिरी दीदार कर रहा हो। मैं इसी दिन अपने आदमियों के हमरा समरकंद से निकला और शुमाल की तरफ रवाना हो गया। कबीला खताई का मस्कन समरकंद के शुमाल में 20 फरसंग के फासले पर था। मैंने वहां पहुंचते ही कबीले के चंद बरजस्ता लोगों को अपने पास बुलाया और इनसे कहा, मैं अमीर यखमाक की फौज का सिपासलार हूँ। तुम्हारे कबीले के कुछ लोगों ने अमीर की 6000 भेड़ें चुरा ली हैं और 3 बेगुनाह चरवाहों को भी मौत के घाट उतारा गया है। लिहाजा मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ कि भेड़ें वापस कर दो और कातलों की पहचान बता दो।
انہوں نے جواب دیا کہ قبیلہ خطائی 11 مختلف طائفوں میں بیٹھا ہوا ہے اور ہمیں نہیں معلوم کہ ان میں سے کون سا طائفہ تمہاری بھیڑیں چرا لے گیا ہے۔ میں نے کہا ہر طائفے میں ممکن ہے چور موجود ہوں، لیکن قبیلے والے بہم وابستہ ہونے کی بنا پر ایک دوسرے کو بخوبی پہچانتے ہوں، لہذا تم لوگ مجھے چوروں کا نام بتا دو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ لیکن انہوں نے بضد ہو کر جواب دیا کہ ہم چوروں کو نہیں پہچانتے، خواہ مخواہ ہمارا وقت ضائع مت کرو۔ میں سمجھ گیا نرمی اور ملامت سے کام نہیں چلے گا، یہ لوگ اتنی آسانی سے چوروں کی پہچان اور ان کی پناہ گاہ کے بارے میں بتانے والے نہیں۔ لہذا میں نے حکم دیتے ہوئے کہا میں تم لوگوں کو صرف اتنی مہلت دیتا ہوں کہ جس میں ایک سورہ حمد پڑھی جا سکے، اس دوران اگر تم نے چوروں کی شناخت کرا دی تو ٹھیک، ورنہ میں تم سب کی گردنیں اڑا دوں گا۔ ان لوگوں نے جب میری دھمکی سنی تو بے اختیار ہو کر ہنسنے لگے اور ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو گئے۔ ان میں سرخ چہرے اور فربا جسمت والا ایک شخص ایسا بھی تھا جس کے چہرے پر بے تحاشا گھنی مونچھیں لٹک رہی تھی۔ وہ بڑی مشکل سے اپنی ہنسی ضبط کر پایا اور پھولی ہوئی سانسوں میں بولا، جا بچہ، ابھی تو تیرے منہ سے دودھ کی بو آتی ہے، کچھ صبر کر، جب تیری مونچھیں میری مونچھوں کے برابر ہو جائیں تو تب ایسی باتیں منہ سے نکالنا۔ جب اس شخص نے یہ بات کہی تو اس وقت میں اپنے چند محافظوں کے ساتھ خیمے میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا تو اس شخص کو پکڑ کر خیمے سے باہر لے جائیں۔ جیسے اسے باہر لایا گیا میں نے اپنے آدمیوں سے کہا اسے زمین پر بٹھا کر خود اس کے پاس سے ہٹ جائیں۔ گھنی مونچھوں والے کہ بقیہ ساتھی یہ جان نہ سکے میں کیا کرنے والا ہوں۔ میں نے بھی انہیں سوچنے کی مہلت نہیں دی، برق رفتاری سے اپنی تلوار برآمد کی اور اس سے پہلے کہ وہ گستاخ شخص زمین سے اٹھ سکے میں نے سمر ترخان کے بتائے ہوئے گر کے مطابق اس کی گردن پر وار کر دیا۔ میرے استاد سمر ترخان نے مجھے بتایا تھا کہ تلوار کو پوری جسمانی قوت سے چلانا چاہیے تاکہ دشمن کی ہڈی تک کٹ جائے۔ اسی لمحہ میں نے پوری جسمانی قوت سے تلوار چلائی تھی اور میرے شدید وار نے اس شخص کی گردن کی گوشت کے علاوہ ہڈی کو بھی کچھ اس طرح کاٹ دیا کہ اس کا سر لڑکتا ہوا دور جا گرا اور خون گردن کی رگوں سے فوارے کی مانند ابلنے لگا۔ جب میں نے اس شخص کی رگوں سے خون ابلتے دیکھا اور یہ دیکھا کہ اس کا خون امیر یخماغ کے گھر میں لگے ہوئے فوارے کی طرح اوپر کی طرف اچھل رہا ہے تو مجھے ایک عجیب طرح کی لذت اور کیف و سرور کا احساس ہونے لگا۔ میں نے اس دن تک ایسے نہیں دیکھا تھا کہ خون کسی انسان کی گردن سے فوارے کی مانند ابلنے لگے۔ یہ منظر میرے لیے بالکل نیا اور حیرت انگیز تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں کچھ اس طرح محو تماشا ہو گیا کہ مجھے اپنے گرد و پیش کی خبر نہ رہی اور یہ جان نہ سکا کہ مقتول کے بقیہ 4 ساتھی مجھ پر حملہ آور ہو گئے۔ صرف آخری لمحوں میں ان کے حملے سے باخبر ہو سکا اور اپنے آپ کو بچاتا ہوا دفاع کے لیے آمادہ ہو گیا۔ میں نے اپنے سپاہیوں میں سے ایک کو کہا کہ وہ اپنی تلوار میری طرف پھینکے۔ اگرچہ مجھ پر 4 طاقتور آدمیوں نے حملہ کیا تھا لیکن میں نے اپنے سپاہیوں سے مدد نہیں مانگی اور ان سے کہا کہ وہ دور کھڑے رہیں، میں ان لوگوں سے خود نپٹ لوں گا۔ جب میں اپنے دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے ہوئے ان 4 آدمیوں پر جھپٹا تو اپنی طاقت اور چابک دستی پر خود ہی اش کر اٹھا۔ میرے دونوں ہاتھوں کی مہارت میں اتنی یکسانیت تھی اور میں اتنے ماہرانہ انداز میں تلوار چلا رہا تھا کہ کوئی تجربہ کار درزی بھی اتنی مہارت سے سوئی دھاگے کا استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ دونوں تلواریں میرے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی محسوس نہیں ہو رہی تھیں بلکہ میرے جسم کا حصہ بن چکی تھیں۔ میں جس انداز میں بھی چاہتا انہیں استعمال کر سکتا تھا۔ ابھی ان لوگوں نے سے لڑتے ہوئے ایک پل بھی نہیں گزرا تھا کہ ان میں سے ایک شخص سیدھے ہاتھ سے کچھ اس طرح زخمی ہو گیا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور وہ کراہتا ہوا زمین پر بیٹھ گیا۔ دفنن بقیہ 3 افراد کی آنکھوں میں بھی خوف کے سائے لہرانے لگے اور میں نے محسوس کیا وہ مجھ سے بری طرح خائف ہو چکے ہیں اور انہیں یقین ہو چلا ہے کہ میں انہیں یا تو موت کے گھاٹ اتار دوں گا یا پھر بری طرح زخمی کر دوں گا۔ اچانک ان میں سے ایک نے ترکی زبان میں مجھ سے امان مانگی اور میں نے دوسروں پر سے توجہ ہٹائے بغیر اس سے کہا اپنی تلوار زمین پر پھینک دے اور دور جا کر کھڑا ہو جا۔ اگلے ہی لمحے بقیہ 2 افراد نے بھی اپنے ساتھی کی پیروی کی اور ہتھیار پھینک کر جان بخشی کی التجا کرنے لگے۔ میں نے اپنے سپاہیوں سے کہا ان کی تلواریں ضبط کر لیں، پھر ان 4 کو خیمے میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ خیمے میں داخل ہونے کے بعد میں نے انہیں اجازت دی کہ وہ اپنے مجروح ساتھی کے زخم باندھ سکتے ہیں۔ جب ان کا کام ختم ہو گیا تو میں نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا اب تم لوگوں نے مجھے اچھی طرح پہچان لیا ہوگا کہ میرے منہ سے دودھ کی نہیں خون کی بو آتی ہے، لہٰذا اگر یہ نہیں بتاؤ گے کہ چوری کرنے والا طائفہ کون سا ہے تو میں تم سب کو ایک ایک کر کے ذبح کر ڈالوں گا۔ انہوں نے یہ بات سنی تو گڑ گڑا کر بولے خدا ہم چوروں کو نہیں پہچانتے لیکن اتنا ضرور جانتے ہیں کہ ان کا تعلق آک مربوج قبیلے سے ہے۔
قبیلے کا سردار کون ہے؟ جوت گولتو۔ ان میں سے ایک کراہتے ہوئے یہ بولا، ٹھیک ہے، میں نے ان کی بات کو مانتے ہوئے یہ کہا، لیکن میں تمہیں یرغمالی بنا کر اپنے ساتھ لے جاؤں گا تاکہ اس بات کی ضمانت رہے کہ تم لوگوں نے جھوٹ نہیں کہا۔ البتہ یہ وعدہ رہا کہ میں جیسے ہی آک مربوج کے علاقے میں داخل ہوں گا تو ان کی شناخت کے بعد تمہیں آزاد کر دوں گا۔ پھر میں نے حکم دیا یرغمالیوں کو گھوڑوں پر باندھ دیا جائے، اور جب ہم روانہ ہونے لگے تو میں نے محسوس کیا میرے سپاہی مجھے تحسین بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں اور ان کے نزدیک میری عزت و احترام میں اضافہ ہوا ہے۔ دراصل وہ جان گئے تھے ان کا سپہ سالار اگرچہ جوان اور کم سن ہے لیکن نالائق اور بزدل نہیں۔ سپیر کے وقت ہم ایسے مقام پر پہنچ گئے جو یرغمالیوں کے بقول قبیلہ آک مربوج کا رہائشی علاقہ تھا۔ ہمارے سامنے تحت نگاہ خیموں کی قطاریں پھیلی ہوئی تھیں، یوں لگتا تھا جیسے وہاں خیموں سے بنا ایک عظیم شان شہر آباد ہے۔ میں نے ایک راہگیر سے پوچھا، جوت گولتو کہاں رہتا ہے؟ اس نے انگلی سے ایک سفید نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا، وہ قبا جو تم دیکھ رہے ہو وہ جوت گولتو کے خیمے پر نصب ہے اور وہ بھی وہیں پر رہتا ہے۔ میں نے قبیلے کے سربراہ کو بے خبری میں جا لینے کی غرض سے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا کہ وہ گھوڑوں کو مہمیز لگائیں، اور ہم پلک جھپکتے ہی قبادار خیمے کے پاس پہنچ گئے۔ میں اپنے گھوڑے سے اترا اور 4 یرغمالیوں میں سے ایک کے ساتھ جو جودت گولتو کو پہچانتا تھا کسی بلائے ناگہانی کی طرح خیمے میں داخل ہو گیا۔ یرغمالی نے کچھ کہے بغیر زولیدہ بالوں والے ایک معمر شخص کی طرف اشارہ کیا جو اپنے 2 جوان لڑکوں کے ساتھ خیمے میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں سمجھ گیا جوت گولتو یہی عمر رسیدہ شخص ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ان لوگوں کی حیرت سے کھلے منہ بند ہوں تو میرے سپاہیوں کی گرفت میں آ چکے تھے۔ یہ سب کچھ اتنا آنن فانن ہوا کہ انہیں اپنی جگہ سے ہلنے کی بھی مہلت نہ مل سکی۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے کبھی ہمیں دیکھتے اور کبھی ایک دوسرے کا منہ تکنے لگتے۔ ان کے حلق سے گھٹی گھٹی نامفہوم آوازیں نکل رہی تھیں کیونکہ میرے آدمیوں نے بڑی پھرتی سے ان کے منہ کس کر باندھ دیے تھے۔ اس سے پہلے کہ خیمہ گاہ میں اس حادثے کی خبر پھیلے تو ہم جوت گولتو اور اس کے 2 لڑکوں کو خیمہ گاہ سے باہر نکال لائے۔ یہ خیمہ گاہ بہت وسیع تھی اور مجھے احساس تھا اگر ہم یہاں ٹھہرے رہے تو اہل قبیلہ کے نرخے میں آ جائیں گے اور ہمارا بچنا محال ہو جائے گا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اس خیمہ گاہ میں سے کم 3000 جنگجو مرد موجود ہیں۔ گرچہ مجھے اپنی دلیری اور بے باکی پر شبہ نہیں تھا کیونکہ اپنے ساتھیوں کی شجاعت سے زیادہ مطمئن نہیں تھا، اس لیے قبیلے کے سربراہ کو اس کے جوان لڑکوں سمیت یرغمالی بنا کر خیمہ گاہ سے باہر نکال لایا۔ جب ہم وہاں سے کافی دور نکل آئے تو میں نے ٹھہرنے کا حکم دیا اور جوت گولتو کے منہ پر بندھا ہوا کپڑا کھولتے ہوئے اس سے اپنا تعارف کرایا۔ جوت گولتو بظاہر 60 سال کے پیٹے میں تھا لیکن خاصا تنومند اور استادہ قد دکھائی دیتا تھا۔ شاید وہ بھی اس وقت تک ماجرا کی تہہ میں پہنچ چکا تھا، اس لیے اس نے پوچھا، تم مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ 6000 بھیڑیں اور 3 چرواہوں کا خون بہا۔ میرا جواب مختصر مگر تحقمانہ تھا۔ جوت گولتو نے انجان بننے کی کوشش کی لیکن میں نے اسے بتایا مجھے حقیقت کا علم ہے، چونکہ تو قبیلے کا سربراہ ہے لہٰذا محال ہے کہ تیرے آدمی تیری رضامندی کے بغیر یہاں سے چل نکلیں اور سمرقند پہنچیں اور امیر یخماگ کی 6000 بھیڑیں ہنکا لائیں اور 3 چرواہوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیں۔ لہٰذا ہے جودت، اگر تو نے بھیڑیں واپس کر دیں اور چرواہوں کا خون بہا ادا کر دیا تو میں تیری اور تیرے لڑکوں کی جان بخشی کر دوں گا، ورنہ جان لے پہلے تیرے لڑکوں کو تیری آنکھوں کے سامنے موت کے گھاٹ اتاروں گا، پھر تیرا بھی سر تن سے جدا کروں گا۔ جودت نے میری دھمکی نظر انداز کر دی اور میرے ہمراہبوں پر نظر ڈالتے ہوئے بولا، آیا تو جانتا ہے کہ میرے پاس کتنے جنگجو ہیں؟ نہیں، میں نے بے اعتنائی سے جواب دیا۔ 5000۔ اس نے 5000 پر زور دے کر کہا، اگر تو مجھے یا میری اولاد کو کوئی گزند پہنچائے گا تو وہ انتقام اور خوانخواہی کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے اور تجھے اور تیرے امیر کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تیرے آدمیوں کی تعداد 5000 تو کیا 5 لاکھ ہو تو میں پھر بھی تجھے اور تیری اولاد کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ میں ٹھوس اور پرعزم لہجے میں غرایا، مگر یہ کہ بھیڑیں لوٹا دے اور 3 جانوں کا خون بہا بھی ادا کر دے۔ لیکن جب میں نے محسوس کیا وہ شخص میری باتوں کو مذاق سمجھ رہا ہے اور میری دھمکیوں پر توجہ نہیں دے رہا تو میں نے اپنے سپاہیوں سے کہا وہ ایک رسی لائیں اور جودت کے بڑے لڑکے کی گردن میں لپیٹ کر دونوں طرف سے کھینچنا شروع کر دیں۔ میرے حکم کی تعمیل ہوئی اور عین اسی لمحہ جب کہ وہ لڑکا ذبح شدہ پرندے کی طرح پھڑپڑا رہا تھا تو جودت گولتو اچانک چیخ اٹھا، ٹھہرو، ہاتھ رکو، دیتا ہوں۔
میں نے ہاتھ کے اشارے سے اپنے سپاہیوں کو روکا اور حکم دیا کہ اس جوان کی گردن سے رسی کھول دیں، لیکن جب رسی کھولی گئی تو وہ اپنے پیروں پر کھڑا نہ رہ سکا اور کٹے ہوئے درخت کی طرح دھڑام سے زمین پر آ گرا۔ معلوم ہوا کہ رسی کا دباؤ اتنا زیادہ تھا کہ اس کا دم گھٹ گیا اور اس کی زبان باہر لٹکتی رہ گئی۔ جودت گولتو نے اپنے لڑکے کا یہ انجام دیکھا تو بے اختیار زمین پر گھٹنے ٹیک دی اور اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر زار زار رونے لگا۔ میں نے اپنی تلوار کو میان سے نکالے بغیر آہستہ سے 2-3 بار اس کی پیٹھ پر ٹھونکا اور کہا، اے زن صفت مرد، تو جو اتنا کمزور دل ہے کہ عورتوں کی طرح آنسو بہا رہا ہے تو کیوں کر ڈاکہ ڈالنے اور چوری کرنے کی جسارت کرتا ہے؟ سن، اگر تو اپنے دوسرے بیٹے کو زندہ دیکھنا چاہتا ہے اور تجھے اپنی زندگی بھی عزیز ہے تو بھیڑیں واپس کر اور 3 جانوں کا خون بہا بھی ادا کر دے۔ جودت گولتو نے چہرے پر سے ہاتھ اٹھائے اور اشکبار آنکھوں سے شکستہ خوردہ لہجے میں بولا، چرواؤں کا خون بہا کتنا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے، میں نے شریعت کا حوالہ دیا، اگر کسی کو 7 یعنی غلطی سے مار دیا جائے تو قاتل کو خون بہا کے طور پر 100 اونٹ ادا کرنے چاہیے، لیکن تیرے سپاہیوں نے جان بوجھ کر 3 چرواؤں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے، لہذا ہر ایک خون کی قیمت 300 اونٹ ہوگی، یعنی 900 اونٹ۔ جودت کی آواز بیٹھ گئی، بڑی مشکل سے بولا، میرے پاس اتنے اونٹ کہاں سے آئے؟ تو پھر 900 گھوڑے دے دے، میں نے سنا ہے تیرے یہاں گھوڑوں کی بہتات ہے۔ اس بات کو سن کر جودت گولتو سچ مچ گریہ زاری پر اتر آیا اور زد چک کر بولا، باخدا گھوڑے میرے نہیں بلکہ قبیلے والوں کے ہیں۔ کوئی بات نہیں، میں نے سرد مزاجی سے کہا، اپنے قبیلوں والوں سے کیا ہے گھوڑے بھیج کر تیری جان بچا لیں۔ آخر کار قبیلے کا سربراہ مجبور ہو گیا میرا مطالبہ پورا کرے، کیونکہ میں تو اسے چھوڑنے پر راضی تھا اور نہ ہی اس کے بیٹوں کو آزاد کرانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس نے وہاں سے گزرتے ہوئے ایک شخص کو قبیلے کے بزرگوں کے پاس بھیجا اور یہ پیغام بھجوایا کہ وہ مسروقہ بھیڑیں واپس کر دیں اور خون بہا کے طور پر 900 گھوڑے بھی روانہ کر دیں، ورنہ میں اور میرا بیٹا زندہ نہ بچ سکیں گے۔ جودت کے بڑے لڑکی کی لاش بھی بطور ثبوت اہل قبیلہ کو بھیج دی گئی، اگرچہ بھیڑیں اور مطلوبہ گھوڑے حوالے کر دی گئے، لیکن پھر بھی میں نے جودت گولتو اور اس کے بیٹے کو رہا نہیں کیا، کیونکہ اگر میں نے چھوڑ دیتا تو عین ممکن تھا کہ وہ قبیلے کے افراد کو جمع کر کے ہم پر حملہ آور ہو جاتے اور ہم سب کو موت کے گھاٹ اتار دیتے۔ لہٰذا میں نے 100 سوار کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ بھیڑیں اور گھوڑے لے کر سمرقند کی طرف روانہ ہو جائیں، اور خود بقیہ 100 سپاہیوں کے ہمراہ وہیں ٹھہر گیا، اور جودت گولتو اور اس کا لڑکا اس وقت تک میرے قبضے میں رہے جب تک سمرقند سے یہ اطلاع موصول نہ ہو گئی کہ بھیڑیں اور گھوڑے بحفاظت پہنچ گئے ہیں۔ پھر میں نے ان دونوں کو آزاد کر دیا اور بقیہ سپاہیوں کی میت میں سمرقند کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ ہم قبیلہ خطائی کی حدود سے باہر نکلیں تو میری نظر ایک نوجوان لڑکی پر پڑی جو اپنے خیمے سے باہر کھڑی ہمارے گزرنے کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کیا ہوا کہ اسے دیکھتے ہی میری حالت دگرگوں ہو گئی اور مجھے اپنے اندر عجیب سی تبدیلی محسوس ہونے لگی۔ میرا دل جو بڑے سے بڑے حادثوں اور خطرناک سے خطرناک مرحلوں پر بھی نہیں لرزا تھا، اچانک زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میری یہ کیفیت ہوئی کہ بے اختیار شمس الدین محمد شیرازی کا یہ شعر میرے ہونٹوں پر مچلنے لگا، میرا عشق سیاہ چشمان زدل بیرون نخوات شد، قضائے آسمان است این و دیگر گون نخواہد شد۔ جب میں خیمے کے سامنے سے گزرا اور پلٹ کر دیکھا تو میں نے محسوس کیا اس کی نگاہیں صرف مجھ پر جمی ہوئی ہیں۔ نگاہوں میں نہ جانے کیسی کشش تھی کہ میں اس کے چہرے سے نظریں نہ ہٹا سکا، اور جب تک دیکھ سکتا تھا اسے دیکھتا گیا۔ میں جب ہی پلٹ کر دیکھتا اس کی نگاہوں کو اپنے تعاقب میں پایا، لیکن جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی میں نے محسوس کیا کہ اس کی تصویر میرے ذہن سے محو نہیں ہو رہی، اور میں کوشش کے باوجود اس کی مونی صورت کو فراموش نہیں کر پا رہا۔ میری روح ایک ناقابل وصف لذت سے سرشار ہونے لگی جس کا تجربہ اس سے پہلے مجھے نہیں ہوا تھا۔ میری نگاہوں میں روشنیوں کے دروازے کھلتے چلے گئے اور ہر دروازے کی چوکھٹ پر وہی لڑکی کھڑی نظر آئی، لیکن دفعتاً روشنیاں گل ہو گئی اور دروازے محو ہو گئے اور مجھ پر شدید ندامت کے احساس نے غلبہ پا لیا۔ مجھے اپنے آپ سے نفرت ہونے لگی، کیونکہ میں اپنے آپ کو اتنا کمزور اور زیادہ نہیں سمجھتا تھا کہ کوئی مجھ پر اتنی آسانی سے غلبہ پا لے، اور وہ بھی ایک کمزور سی نوجوان لڑکی۔ مجھے یوں لگا جیسے میری قوت اور بہادری اس نازک اندام لڑکی کی آنکھوں سے نکلنے والی گرم شعاؤں میں موم کی طرح پگھل کر بہہ چکی ہے اور میری قوت ارادی دھواں بن کر فضا میں گھلتی جا رہی ہے۔ میں جھنجھلا کر گھوڑے کی ایڑ لگایا تاکہ
کبھی دفتن لگام کھینچ لیتا۔ میرے سپاہی حیران تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں اندر ہی اندر پیچ و تاب کھا رہا تھا اور آخرکار انا کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہ خیال میرے ذہن میں جڑیں پکڑنے لگا کہ تلوار نیام سے نکالوں اور اپنے پیٹ میں گھونپ لوں۔ میں کبھی بھی اپنے ضمیر اور مردانہ غرور کے سامنے اتنا نادم نہیں ہوا تھا۔ بہرحال اسی کشمکش میں ہم لوگ سمرقند پہنچ گئے۔ میں نے امیر یخماق کو اپنے کام کی گزارش پیش کی اور بھیڑے اور گھوڑے اس کے حوالے کر دی۔ امیر یخماق میرے کارنامے پر غرق تعجب ہو گیا اور کہنے لگا، تیمور، جو کام تو نے تنہا انجام دیا ہے اسے بہت سے بہادر مل کر بھی انجام دینے سے قاصر تھے۔ پھر اس نے خوش ہو کر مجھے 100 گھوڑے بطور انعام بخش دیے۔ گو کہ امیر میرے کارنامے سے بہت راضی اور خوش تھا، لیکن میں اپنے آپ سے قطعاً نامطمئن اور ناخوش تھا۔ میری کامیابی کی ساری خوشیاں تو اس لڑکی نے چھین لی تھی جس کا میں نام تک نہیں جانتا تھا۔ میں اپنے آپ سے الجھتا رہا لیکن اس کا خیال دل سے نکالنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ آخرکار میں نے سوچا کہ اہل خانہ سے ملاقات کے بہانے امیر یخماق سے چھٹی لوں اور اپنے شہر کیش جا کر اپنے استاد اور پیر طریقت عبداللہ قطب کو سارا قصہ سناؤں اور ان سے پوچھوں کہ آیا وہ میرے ان گناہ آلودہ خیالات کے سبب مجھے سزا کا مستحق سمجھتے ہیں یا نہیں۔ امیر یخماق نے بڑی خوش دلی سے میری درخواست قبول کر لی اور میں کیش پہنچ کر سیدھا عبداللہ قطب کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ حضرت عبداللہ قطب مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور شفقت بھرے لہجے میں بولے، ماشاءاللہ، دیکھتا ہوں کہ تو اب ایک گبرو مرد میں بدل چکا ہے۔ میں نے غمزدہ لہجے میں جواب دیا، پیر والا، یہ گبرو مرد ایک ناتواں طفل سے بھی گیا گزرا ہے اور میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ میں اپنے ضمیر کے سامنے اتنا نادم ہوں کہ تلوار کے ذریعے اپنی زندگی کا خاتمہ کرنے کی سوچ رہا ہوں۔ عبداللہ قطب حیران ہو کر بولے، زندگی کا خاتمہ؟ استغفر اللہ، تجھے یہ باتیں زیب نہیں دیتی، بتا ہوا کیا ہے؟ میں نے سارا قصہ سنا دیا، جس پر عبداللہ قطب کچھ دیر مسکراتے رہے، پھر سمجھانے کے انداز میں بولے، فرزند، یہ تبدیلی جو تم اپنے اندر محسوس کر رہے ہو دراصل وہ تغیر و تبدل ہے جو اللہ تعالیٰ ہر جوان لڑکے اور لڑکی کے دل میں پیدا کرتا ہے تاکہ وہ ازدواجی زندگی کے لیے آمادہ ہو جائیں اور بندگان خدا کی نسل کو بڑھائیں۔ اگر یہ تبدیلی جس نے تیری حالت دگرگوں کر دی ہے جوان لڑکوں اور لڑکیوں میں رونما نہ ہو تو کوئی مرد کسی عورت میں دلچسپی نہ لے اور کوئی عورت کسی مرد کو آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے، اسی طرح نظام فطرت معطل ہو کر رہ جائے۔ لہذا تجھے اپنے آپ سے شرمندہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہر مرد و زن جوانی کے دنوں میں ایسی ہی کیفیت کا شکار ہوتے ہیں اور تیرا اضطراب اس بات کی علامت ہے کہ تیری شادی کا وقت آن پہنچا ہے۔ لہذا تو اپنے والد سے بات کر کے وہ اس لڑکی کو تیرے لیے مانگ لیں۔ میں نے سر جھکا کر کہا، میں یہ بات اپنے والد سے نہیں کہہ سکتا کیونکہ مجھے حیا آتی ہے۔ تو پھر میں تیرے والد سے بات کرتا ہوں، ان سے کہتا ہوں کہ وہ اس لڑکی کو تیرے نکاح میں لانے کا بندوبست کریں۔ پیر والا نے اپنے کہے پر عمل کیا اور خیمے کے سامنے کھڑی وہ لڑکی جو میری آنکھوں کے راستے میرے دل پر براجمان ہو چکی تھی، نکاح کی سیڑھی پلانگ کر میرے گھر میں داخل ہو گئی۔ شادی کے بعد میں نے محسوس کیا کہ میری اندرونی بے چینی، اضطراب خود بخود زائل ہو چکے ہیں اور اب میں آسودہ خاطر ہو کر اپنے فرائض منصبی دوبارہ سنبھال سکتا ہوں۔ سن 756 ہجری میں میری عمر 20 برس ہو گئی اور میں اپنے آپ کو اتنا طاقتور اور جری محسوس کرنے لگا کہ اپنے سے زیادہ قوی جسہ اور آزمودہ کار پہلوانوں سے مقابلہ کر کے انہیں زمین بوس کر سکتا تھا۔ میرے پنجے اتنے فولادی اور مضبوط ہو چکے تھے کہ کسی کو میرے ساتھ پنجہ لڑانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ امیر یخماق کے سارے سپاہی اور منصبدار مجھ سے ڈرتے تھے، وہ جتنی میری بات مانتے تھے اتنی خود امیر کی اطاعت نہیں کرتے تھے۔ میں پورا ہفتہ سپاہیوں کو فوجی مشقیں کرواتا لیکن جمعہ کے دن انہیں چھٹی دے دیا کرتا تھا تاکہ وہ نماز باجماعت ادا کر سکیں۔ میں بتا چکا ہوں کہ امیر یخماق کا ایک بھتیجا تھا کہ امیر جس سے بہت خوف زدہ رہتا تھا، اسے ڈر تھا کہ اس کا بھتیجا کہیں اسے جان سے نہ مار ڈالے۔ میں شروع میں یہ نہ سمجھ سکا کہ امیر اپنے بھتیجے سے کیوں بدگمان رہتا ہے، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ امیر یخماق نے اپنے بھائی کے مرنے کے بعد اس کی ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا اور اپنے بھتیجے کے لیے کچھ نہ چھوڑا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کا بھتیجا جس کا نام ارسلان تھا اپنے چچا سے بیر رکھتا تھا اور اس کے دل میں امیر یخماق کے خلاف نفرت کی آگ سلگ رہی تھی۔ جب میں نے امیر یخماق کی ملازمت اختیار کی اور اس کی فوج کا نظم و نسق سدھار کر یہ ثابت کر دیا کہ مجھ میں سپہ سالاری کی صلاحیت بدرجہ عتم موجود ہے تو ارسلان مجھ سے حسد کرنے لگا۔ میں نے سن رکھا تھا وہ میرے خلاف اپنے چچا کے کان بھرتا رہتا ہے اور اسے اکساتا رہتا ہے کہ وہ مجھے ملازمت سے برطرف کر دے کیونکہ بقول اس کے اگر میرا اثر رسوخ بڑھ گیا تو اس کی ریاست کے لیے خطرہ بن جاؤں گا اور ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ
हो सकता है कि वो वजह को अपने हाथों से लेकर अलम बगावत बुलंद कर दूं, लेकिन अमीर यखमाक को मेरी वफादारी पर इतना भरोसा था कि इसने अपने भतीजे की बातों का असर न लिया और मुझे बदस्तूर फौज की कमान सौंपे रखी। यही वजह थी कि अरसलान मुझसे जलने लगा और जब भी हमारा आमना सामना होता तो मुझ पर हकारत भरी नज़र डालता और कतरा कर निकल जाता था। गालिबन मौका की तलाश में था कि मुझे रास्ते से हटा दे। इत्तफाकन सन 756 हिजरी रबीउल अव्वल के महीने में अमीर यखमाक की मौत वाक़या हो गई। वो अरसदराज से ज़ियाबतीस के मरज़ में मुब्तला था। अभी अमीर यखमाक का जनाजा सुपर्द खाक नहीं हुआ था कि अरसलान ने, जो अमीर का अकलौता वारस था, सारे फ़ौजी अफसरों और सिपाहियों के सामने मुझे मुखातब होते ही कहा, ए तैमूर तरकाई, मैं तुझे माजूल करता हूँ। आज के बाद मेरी फ़ौज में तेरा कोई मकाम नहीं। अगर अरसलान मुझे अलहदा बुलाकर यह कहता कि मैं तुझे अपनी फ़ौज की सिपहसालारी से माजूल करता हूँ तो मुझे कोई एतराज़ ना होता, क्योंकि वो अपने चचा की मौत के बाद अमारत के मनसब पर फायज हो चुका था। इसका हक बनता था कि फ़ौज का इख्तियार भी अपने हाथ में रखे और जिसे चाहे फ़ौज की रियासत सौंप दे। लेकिन जब इसने मेरे मुताहतों के सामने मुझे जलील ख़ार किया तो मुझ पर बहुत गुरां गुजरा और मैं बेकाबू होकर चीख उठा, तू बड़े मकाम को तो पहुँच गया अरसलान, मगर तुझ में बड़ाई के आदाब नहीं। मेरी बात सुनकर अरसलान का चेहरा फर्ते गजब से अंगारा हो गया और वो पेच ताप खाते हुए दहाड़ा, मैं अरसलान नहीं, अमीर अरसलान हूँ, तमीज़ से बात कर ए बेअदब। मैंने भी तुर्की बतरक्की जवाब दिया, बेअदब मैं नहीं, तू है। क्यों? अगर तू अमीर होता तो अमीरी के आदाब से भी वाकिफ होता। तुझ में इतनी अकल ज़रूर होती कि एक माफूक को इसके मुताहतों के सामने माजूल नहीं करना चाहिए और एक साहिब मकाम को ऐसे लोगों के सामने जलील नहीं करना चाहिए जो रुतबे में इससे छोटे हों। अरसलान ने मेरे जवाब में वहाँ मौजूद अफसरों को हुक्म दिया, इस बेहया गुस्ताख छोकरे को धक्के देकर बाहर निकाल दो। मैं जो इस वक्त 20 साल जवान था, ये तौहीन अमेज़ अल्फाज सुनकर आपे से बाहर हो गया और बेइख्तियार तलवार सुनकर अरसलान की तरफ झपट पड़ा। वहाँ मौजूद बाज़ फौजी अफसरों ने अरसलान की हमायत में अपनी तलवार बरामद कर ली और मेरे सामने दीवार बनकर खड़े हो गए। वो नहीं जानते थे कि मैं कितना जरी और बेबाक हूँ और मुझे शमशीर जनी में कितनी महारत हासिल है। अगर इन्हें इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा होता तो मेरे सामने खड़े होने की हमाकत न करते और अपनी जानों को ख्वाह मुख्वाह ख़तरे में न डालते। मेरी तलवार के पहले ही वार ने एक अफसर के दाएं हाथ को इसकी खाल से अलग कर दी। तलवार इसके हाथ से छूट गई और वो शिद्दत दर्द से दौरा होकर ज़मीन पर बैठ गया। मैं दुश्मनों पर से नज़रें हटाए बगैर झुका और बड़ी फुर्ती से ज़मीन पर पड़ी तलवार बाएं हाथ से उठा ली। अब मेरे दोनों हाथों में तलवारें थी। मैंने गिरजदार आवाज़ में अरसलान को ललकारा कि ए अरसलान, अगर तू वाकई अमीर है तो ठहरो और अपनी जगह खड़ा रहे ताकि तुझे मैं तौहीन करने का मज़ा चखा सकूं। गो कि मेरे और अरसलान के दरमियान मुतअद्दिद फौजी अफसर तलवारें चला रहे थे, लेकिन मैंने देखा कि अरसलान के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी हैं। वो फौजी अफसर जो मेरे और अरसलान के दरमियान सफ बांधे तलवार चला रहे थे, एक एक कर ढेर होने लगे और मैं दोनों तलवारों की मदद से रास्ता साफ करता हुआ अरसलान तक पहुंच गया। अरसलान ने जब मेरी दोनों तलवारों से खून टपकते देखा और मेरे कपड़ों को अपने हामियों के खून से रंगीन पाया तो दिल छोड़ बैठा और अकबी दरवाजे सर पर पैर रखकर भाग खड़ा हुआ। मैंने इसका ताक़ब नहीं किया बल्कि वहाँ मौजूद सिपाहियों और अफसरों को मुखातब करते हुए पूछा, बताओ मैं अमीर हूँ या वो जो दुम दबाकर ऐसे भाग निकला है जैसे चूहा बिल्ली को देखकर भागता है। फिर मैंने सिपाहियों और अफसरों से कहा कि अगर तुम लोग मर्द हो और जवान मर्दी की कदर कीमत पहचानते हो तो ऐसे बुज़दिल और नालायक शख्स की सरबराही कबूल न करो, बल्कि गुज़श्ता की तरह मेरे मतहत काम करो। मैं तुम सबको बाकायदा तनख्वाह अदा करूँगा। 11 फौजी अफसर ज़मीन पर औंधे पड़े थे, जिनमें से 4 अपनी जानें गंवा बैठे थे और बकिया 7 सख्त ज़ख्मी दिखाई देते थे। ज़ख्मी अफसरों ने कहा, हम तेरी सिपहसालारी कबूल करने को तैयार हैं और आज के बाद तेरे हुक्म की तामील करेंगे, बशर्ता कि तू हमारे लिए मुनासिब तनख्वाह मुकर्रर कर दे। मैंने कहा, मैं तुम लोगों के लिए मुनासिब वजीफ़ा मुकर्रर कर दूंगा ताकि तुम लोग माशी लिहाज से तंगदस्ती का शिकार न होने पाओ। लिहाजा इस दिन के बाद न सिर्फ ये कि मरहूम यखमा की फ़ौज दोबारा मेरे हाथ में आ गई, बल्कि मैंने इसकी सारी जायदाद पर कब्ज़ा करके इसकी देखभाल भी संभाल ली। अमीर अरसलान खौफ व खजालत के बायस मेरे सामने आने की हिम्मत न कर सका, लेकिन मैंने ये साबित कर दिया कि मैं बुजुर्गी और अमीरी के आदाब इससे ज़्यादा बेहतर तौर पर जानता हूँ। इसके चचा की आधी जायदाद इसे बख्श थी, लेकिन आधी जायदाद बहक़ खुद जब्त कर ली।
میں نے امیر یخماگ کی آدھی جائیداد اس لیے ارسلان کے حوالے کر دی تاکہ وہ آرام و آسائش سے زندگی گزار سکی، اور یہی نہیں بلکہ جب میں اقتدار کے عروج پر پہنچا تو بھی میں نے اس شخص کی جان و مال کے طرز کی نگاہ سے نہیں دیکھا، اور میرا مقصد یہی تھا کہ ارسلان کو بڑائی کے آداب اور امیری کی روایات سے آگاہ کر سکوں۔ امیر ارسلان نے مجھے ایک خط تحریر کیا جس میں لکھا تھا کہ خدا بھی اپنے گناہ گار بندوں کی توبہ قبول کر لیتا ہے، لہٰذا اے تیمور تو بھی جو زمین پر خدا کی قہر و غضب کی علامت ہے میری توبہ قبول کر لے۔ میں نے جواب میں لکھا کہ تیری توبہ قبول کرتا ہوں، اگر تو معذرت خواہی نہ بھی کرتا تو بھی میری جانب سے اذیت و آزار کا نشانہ نہ بنتا، لیکن میں تیرے اس دن کے تلخ اور توہین امیز الفاظ کو ہرگز فراموش نہیں کر سکتا کہ جو تو نے میری متاحتوں کے سامنے مجھے بے حیا گستاخ چھکرا کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ میرے خیال میں تلوار کا زخم بھر سکتا ہے مگر زبان کا زخم نہیں بھرتا۔ اے میری آپ بیتی سننے والو، جان لو کہ میں بچپن ہی سے مذہب کا سختی سے پابند تھا، اور میری نماز کبھی قضا نہیں ہوئی، مگر میدان جنگ میں میرے ہونٹ ہرگز شراب سے آشنا نہیں ہوئی۔ میں زندگی بھر قمار بازی کے نزدیک نہیں پھٹکا۔ میں ساری عمر علماء دین کو بادیدہ احترام دیکھتا رہا، اگرچہ میں خود فتویٰ دینے کی صلاحیت رکھتا تھا اور شریعت کے قوانین کو بذات خود نافذ کر سکتا تھا، لیکن کچھ علماء ہمیشہ میری رکاب میں رہتے تھے اور میں مذہبی امور میں ان سے مشورہ کیا کرتا۔ جب بھی علماء دین کے ساتھ بحث و مباحثے کی محفل منعقد ہوتی اور یہ ضروری ہوتا کہ قرآن کی کسی آیت کا حوالہ دیا جائے تو مذکورہ آیت کو میں ہی تلاوت کیا کرتا تھا، کیونکہ میں مکمل طور پر حافظ قرآن ہونے کے علاوہ ہر آیت کی شان نزول سے بھی واقفیت رکھتا تھا۔ جب میں اقتدار کو پہنچا تو میں نے حکم دیا کہ میرے لیے لکڑی کے ٹکڑوں سے ایک ایسی مسجد تعمیر کی جائے جسے بوقت ضرورت جوڑا جا سکے یا کھول کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکے۔ بہت سے ماہر اور آزمودہ کار بڑی اس مسجد کی تعمیر میں مشغول ہوئی اور میں نے حکم دیا کہ اس مسجد کو نیلے اور سرخ رنگ سے آراستہ کیا جائے، کیونکہ میرے خیال میں نیلا رنگ دنیا میں خدا کی قدرت و عظمت کی نشانی ہے اور سرخ رنگ زمین پر بنی آدم کی طاقت کی علامت ہے۔ میری مسجد کے 2 مینار بھی تھے، ایک نیلا اور دوسرا سرخ۔ 25 ٹھیلے اس مسجد کو ٹکڑوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے تھے، اور جہاں ٹھیلوں کے گزرنے کا راستہ نہ ہوتا تو یہ کام 400 گھوڑا یا خچروں کی مدد سے انجام پذیر ہوتا تھا۔ جب ہم کسی منزل پر پہنچتے تو مختلف اسے جوڑ کر مسجد تیار کر دی جاتی تھی اور مؤذن اس کے مینار پر چڑھ کر اذان دیتا اور میں اپنی مسجد میں نماز ادا کرتا تھا۔ اور اب جب کہ میں اپنی سرگزشت لکھنے میں مصروف ہوں تو میرا ارادہ چین کو فتح کرنے کا ہے تاکہ وہاں کے بت خانوں کو مسجد میں بدل ڈالوں، اور مجھے پختہ یقین ہے جو لوگ مختلف جنگوں میں میرے رکاب میں مارے گئے ہیں تو وہ سب کے سب شہید ہیں، اور چونکہ میں اسلام پھیلانے کی خاطر لڑتا رہا ہوں لہذا میرے ساتھی مجاہد فی سبیل اللہ کہلانے کے مستحق ہیں۔ دوستو باقی واقعات آنے والی ایک ساتھ میں پیش کیے جائیں گے۔ یا ربا محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔